अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी, जिसमें आप तमाम के ज़रिए पूछे गए सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में आए उलमाए कराम आप तक पहुँचाते हैं। आज आपके ज़रिए पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना पसंद करूँगा, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, नाजरीन के पूछे गए सवालों का जवाब उन तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला की इनायत है, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस तौफीक पर, और उसी से मदद और नुसरत और ताईद तलब करता हूँ। इंशाअल्लाह खुदा हमारे साथ इंशाअल्लाह। आगा लेकिन ये जो तारीख़ है हमारे दरमियान, देखा जाए तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का रोज़ है, और मैं चाहता हूँ कि इस मुनासिबत से आप थोड़ा सा इस मौजू के हवाले से कुछ बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे इस्लाम में, बल्कि इस्लाम में क्या, तारीख़ बशरियत में और कायनात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से बढ़ कर के कोई ज़ात नहीं है अल्लाह ताला के बाद जी, जिसमें ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। बेशक। और उसके बाद जितने लोग भी आए या जो भी मखलूक पैदा किए गए वो रसूलुल्लाह के सबब से, फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। बहुत अज़ीमुश्शान हस्ती है, और आज भी परवरदिगार आलम अगर अपना कोई फ़ज़ल, कोई करम, कोई इनायत किसी बंदे के ऊपर जब नाजिल करता है तो आज भी अल्लाह सबसे पहले अपने उस फ़ज़ल का नुज़ूल ज़ात पैगम्बर इस्लाम के वजूद को ज़र्फ़ करार देता है। आज भी तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त के लिए सिर्फ रहमतुल आलमीन नहीं थे, क़यामत तक के लिए। क़यामत बेशक रसूलुल्लाह जैसे ख़ातमुन नबीन है, आखिरी पैगम्बर, हमेशा के लिए। अब जो भी पैदा होगा वो मुसलमान आप ही का कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, कि आप गवाही देगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बहुत खूब। तो आज भी अल्लाह का फजल आपके वजूद से ही हो के दूसरों तक जाता है, पहुँचता है दूसरे से। इतनी बाफजीलत परवरदिगार आलम ने मुसलसल दरूद पढ़ा है, और मलाइका दरूद पढ़ते हैं। आज इसी से अंदाज़ा करें कि इस दुनिया में आज जितने भी मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया में एक वक्त में जो हुजूर अकरम के ऊपर दरूद और सलवात का सिलसिला, मैं नहीं समझता हूँ कि रात और दिन में कोई एक वक्त आता होगा जो दरूद और सलाम का सिलसिला बंद होता होगा या खाली हो। अल्लाह ने शरफ और इतने हबीब है। और उसी के साथ साथ आपके दूसरे नवासे, यानी नवासे सिब्ते अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और दूसरे जानशीन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की शब जो आने वाली है वो भी। तो ये तारीख़ जो शब 28 है, 28 सफ़र की तारीख़, इसमें हुज़ूर अकरम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के शहादत की तारीख़ें हैं। बहुत ही ये गमनाक तारीख़ है, और तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम जो वो उनके चाहने वालों के लिए सलाम हो हमारा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम सब को आप दोनों मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सोगवारों में शुमार करें, और हम सब को आप दोनों की सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता करें। इलाही आमीन। मुख्तसर आगा ने बयान फरमाया, लेकिन हम सब के दिल भर आए हैं, और यकीनन ये ऐसी तारीख़ें हैं जिसे हम सबको याद करना चाहिए, लाजिम है, ज़रूरी है। आगा इजाज़त है सवालात हम लें तो जी नाज़रीन आइए बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब,
ہم 40 میں پیدل کیوں چلتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. کیوں نہیں دیں گے، ضرور دیں گے آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب. جی مولانا صاحب بہت اچھا سوال ہے، 40 میں پیدل کیوں چلتے پیدل ہیں؟ کیوں چلتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اسلام میں بیٹا جو بھی کرتے ہیں خدا، رسول اور امام کے حکم سے کرتے ہیں. بے شک یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دیگر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر، جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اس قدم پر اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. بے شک. تو جتنا جو پیدل چلے گا اور جتنا زیادہ زحمت اٹھائے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. ہمارے علماء، مراجع اعظام اور دوسرے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تائید کی ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اور ان کا حکم ہے کہ اس طرح کے اعمال جس میں زیادہ زحمت اٹھائی جائے اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. بے شک. تو اگر کوئی زیارت امام حسین جو خود بہت زیادہ باشرف ہے اس کو بھی اگر کوئی زحمت اٹھا کے کرے گا تو اللہ اسے اور زیادہ پسند کرے گا. اس لیے ہم لوگ اس بنا پر نجف سے کربلا ہم لوگ واک کرتے ہیں، چلتے ہیں. جی ہاں ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، میں بنگلورو سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام رضا کی شہادت کے دن انگور علم کے پاس نظر چڑھاتے ہیں لا کے، اور نیاز بھی بانٹتے ہیں. مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ جب امام کی شہادت انگور سے ہی ہوئی ہے، ان کو انگور میں زہر دیا گیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم شہادت کے دن انگور نظر چڑھاتے ہیں علم کے پاس اور انگور بانٹتے ہیں بطور نیاز، اور سب انگور کھاتے ہیں اسی دن؟ کیا یہ صحیح ہے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب یہ بھی ایک سوال ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے روز لوگ انگور چڑھاتے بھی ہیں اور نیاز میں بانٹتے بھی ہیں اور لوگ کھاتے بھی ہیں. دیکھیں زہر ہاں دیکھیں یہ درست ہے کہ انگور کے ذریعے سے، لیکن اگر نظر دلاتے ہیں اس لیے کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ انگور سے زہر دیا گیا اور ہم نظر، تب تو غلط ہے. اچھا یہ نیت سے غلط، تب نہیں کرنا چاہیے. لیکن نیاز کے عنوان سے، اور اس لیے کہ یہی انگور تاکہ یہ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ امام کو انگور کے ذریعے سے، کیونکہ جب شہادت یاد کریں گے شہادت کے ساتھ ساتھ اگر انگور ہے تو یہ بھی انسان کے ذہن میں رہے گا کہ انگور ہی میں زہر دے کر کے آپ کو کھلایا گیا تھا، تو یہ بھی یاد رہے گا. تو اس میں کوئی بہت زیادہ، ویسے ہی جیسے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پانی کی سبیل کرتے ہیں، پانی کی سبیل تو پانی نہیں ملا تھا. اچھی بات کہی آپ نے بھی، پانی نہیں ملا تھا، لیکن آج ان کے نام سے ہم لوگ نظر دیتے ہیں، پانی لوگوں کو پلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. تو اس طرح سے نظر دلا کے کھلانے میں کوئی حرج نہیں، ایک یاد تازہ ہوتی ہے. آغا نے بہت اچھے سے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر اس غم کو تازہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میرا نام راجیش کمار ہے اور مدن گڑھ سٹی کا نام ہے، چھتیس گڑھ کوریا. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آپ کے مسجد میں جانا چاہتا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ ہے، پرماتما ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، اس کا انوبھو کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مولانا صاحب ہمارے بھائی کا سوال ہے آیوش کمار کا، یہ جانا چاہتے ہیں مسجد کے اندر اور تھوڑا سا احساس کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا ہے. دیکھیں یہ تو صحیح ہے، اللہ کی عبادت ہر قوم کرتی ہے اپنے الگ الگ انداز سے. اگر وہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے تو کوئی اجازت دی گئی ہے مسجد میں جا، اور وہ پاک صاف ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھتے ہیں اگلا سوال کس کا ہے اور کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کربلا جانے کے لیے اگر بیٹیاں مطلب شادی کے لائق ہیں تو کیا بیٹیوں کی شادی کرنا پہلے ضروری ہے یا کربلا جانا ضروری ہے؟ پلیز بتائیں. السلام علیکم. مولانا صاحب شہر لکھنؤ سے یہ سوال ہے، آپ نے سنا، اس کا جواب دیجیے. دیکھیں اگر زیارت کر چکے ہیں تو اچھا ہے کہ انتظام کرے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ آ چکا ہے اور شادی بالکل ہونے والی ہے
تو شادی میں پیسہ خرچ کریں اور شادی کر دیں، یہ ذمہ داری ادا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جانا ہے جائیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس زیادہ اور ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے اور زیارت کے لیے وقت آ گیا، جانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ ہاں جا سکتے ہیں۔ اگر شادی قریب ہے تو پرہیز مطلب شادی بہتر ہے کہ اس کو ادا کر لیں، ورنہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال کس کا ہے اور کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عابد حسین رضوی ہے، میں بارہمولہ کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر حضرت مختار کے سلسلے میں بعض علماء یعنی کردار شکنی کر رہے ہیں اور حضرت مختار کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ حضرت مختار کی سیرت بیان کر دیجئے اور اس مسئلے میں ہماری مدد کر دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ حضرت مختار اہل بیت کے وفادار تھے یا نہیں تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے، انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی، وہ صحیح آدمی نہیں تھے، انہوں نے اہل بیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیجئے تاکہ ہمارا یہ شک دور ہو جائے۔ ہمارا صاحب یہ بڑے بھائی کا سوال ہے کشمیر سے اور جناب مختار کے حوالے سے ہے۔ آج بھی کچھ غلط فہمیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جناب مختار اہل بیت علیہ السلام کے وفاداروں میں سے تھے جی، اور بہت ہی اچھے اور نیک انسانوں میں سے، اور جنہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے اہل بیت سے محبت رکھنے کی خاطر جی انتقام لیا ہے، یا جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثیں پائی جاتی ہیں مختار کے، جناب مختار کے تعریف میں، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، دیگر امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے یتیموں کو، جو یتیمان کربلا تھے، ان کی جو ہے وہ پرورش کی ہے، یعنی ان کو وہ کافی جو ہے وہ مال بھیجتے تھے اور امام علیہ السلام قبول کرتے تھے اس کو اور ان کے لیے دیتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مسکراہٹ اور خوشی کا سبب قرار پائے جناب مختار علیہ السلام۔ تو یہ کہنا کہ جناب مختار نے ایسا کوئی کام کیا، میرے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو لوگ جناب مختار کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غدار اہل بیت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اندر ان کے کیا دشمنی اور کیا غرض ہے۔ جی آخر یہ دیکھیں، میں ایک دو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعی اہل بیت کے ساتھ غدار کرنے والے ہیں ان کی تو تعریف کر رہے ہیں آپ۔ بالکل جی، جو واقعی اہل بیت کے دشمن رہے ہیں سب جانتے ہیں، آپ کو ان کے ہاں نیکی اور اچھائی نظر آتی ہے۔ صحیح طور سے ان مسائل کو تحلیل و تجزیہ نہ کرنے کی بنا پر ہے، اور اہل بیت کی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے یہ، ورنہ جناب مختار اچھے انسانوں اور اہل بیت کے وفاداروں میں سے۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہترین جواب دیا اس سوال کا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں اڑیسہ سے بول رہی ہوں۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر شیعہ بہت کم ہے، یہاں پر مجلس ماتم نہیں ہوتی ہے، اور ہم دوسرے شہر سے ہیں، بس 10 محرم کر کے ہی ہم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور یہ محرم کے مہینے میں ہم 40 دن مجلس نہیں سن پاتے، ماتم نہیں کر پاتے، تو ہمیں اس کا مسئلہ جاننا ہے، بس ہماری یہی سوال ہے۔ اگر یہ بہن کا سوال تھا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے چینل وین ہے، اس پر مجلسیں وغیرہ آتی رہتی ہیں، علماء کرام کی پروگرامز وغیرہ آتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آگا اس سوال کا جواب دیں گے کہ جس جگہ پہ یہ رہتی ہیں اڑیسہ میں، وہاں پر مومنین کی تعداد بہت کم ہے، عزاداری کا سلسلہ نہیں بیٹا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کئی جگہ مجلس ہو رہی ہو اور دن میں 2-4 مجلسیں کرے تبھی عزاداری۔ ایک مجلس کیا، امام حسین کو دل سے یاد کرنا اور ان کے مصائب میں آنسو بہانا۔ اگر ایک مجلس میں بھی نہیں گئے ہیں، کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہیں ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے اگر کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کیا، 2 آدمی 4 آدمی بہن بھائی کو بٹھا کے آپ یوں ہی کہیے، ہائے کربلا میں امام حسین کو پیاسا مارا گیا،
بچے اللہ تش کی آواز بلند کر رہے تھے. اگر اسی کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے تو عزاداری ہو جائے گی, قبولیت قبول ہو جائے گی, اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا, اور جتنا ثواب عزاداری کا وہ سب ملے گا. اس میں کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی, آپ دل سے عزاداری کر سکتی ہیں. اب بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. میں نصیر آباد ضلع رائے بریلی کا رہنے والا ہوں. مسعود حسین میرا نام ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے مختار نامہ میں دکھاتے ہیں کہ جناب مسلم کے بیٹے جو ہیں کربلا کیسے پہنچے, اس لیے کہ جب جناب مسلم علیہ سلام اللہ علیہ کوفے گئے تھے تو اپنے بچوں کو لے کے نہیں گئے تھے, اور اس کے بعد یہ کوفے میں بچے پہنچے. تو کیا یہ جناب مسلم کے ساتھ میں گئے تھے, یا جب قافلہ جب بعد کربلا جب قافلہ گیا تھا, بعد کربلا ہونے کے بعد جب یہ اسیر کر کے لے گئے تھے تو وہاں یہ چھوٹ گئے تھے بچے, جناب مسلم السلام کے بچے وہاں پہنچے کیسے, کوفے کیسے پہنچے, یہ میرا کوشچن ہے. بھائی کا سوال ہے جناب مسلم کے فرزندوں کے حوالے سے کوفہ کیسے پہنچے. تو اس سلسلے میں دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام اکیلے گئے تھے رہنما کو لے کر کے اپنے, اور جہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے راستے سے جانا کہ جہاں پر آپ حفاظت ہو سکے ہماری اور لوگوں کو سب کو خبر نہ ہو. تو ایسے حالات میں جناب مسلم کا بچوں کو لے کے جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, اور اسی لیے کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ نہیں تھے, بلکہ جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. تو یہ چاروں بیٹے کربلا آئے تھے, امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں تھے. 2 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید ہوئے کربلا میں, اور یہ 2 بیٹے جو تھے وہ اسیر ہو کر کے کوفہ آئے ہیں, اور زندان ابن زیاد میں رہے, اور 1 سال کا عرصہ جب گزرا, 1 سال کا تقریباً, تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اب ہم کو زندان بان سے اپنا تعارف کرانا چاہیے. تو وہ جب تعارف کرایا تو کیا تم جعفر طیار کو جانتے ہو, کیا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو, تو اس طرح سے جب وہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی, ان کو آزاد کیا اس وقت, تو پھر وہ گئے. تو یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہے. تو اس طرح سے وہ کربلا میں بچے تھے اور یہ اسیر ہو کے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے تھے. جی ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. قابض ہیں وہ ہماری زمین پر جو میرے والدہ کے نام ہے, لیکن وہ اس زمین پر مجلس و ماتم عزاداری مولا کا علم سب کچھ وہ بجا لاتے ہیں, لیکن ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے, جو کمرے ہیں کہ اس میں ہمارے سامان اتنے زیادہ ہیں, اور ہم خود رہ رہے ہیں 5 لوگ. تو آپ یہ بتائیے کہ ہماری والدہ ہمارے والد ایک فرش ازا تک بچھانے کو ترسیں, اور جو ہماری زمین پر قابض ہیں وہ لوگ اس پہ مجلس و ماتم عزاداری کریں. تو آپ یہ بتائیے کہ یا تو مولا اسے قبول فرما رہے ہیں, یا پھر مولا ہم سے ناراض ہیں اور ہم ترس رہے ہیں. اس بات کا جواب آپ بتائیے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جی, آغا بہن کا سوال ہے کہ کوئی ان کی والدہ کی زمین پہ قبضہ کیا اور اس پر دیکھیں, ہمیشہ اسلامی جو دستورات ہے, چاہے وہ عزاداری ہو یا نماز ہو یا اور دوسرے پروگرام ہو جو مذہبی دینی, ان میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اسلام نے منع کیا ہے. اگر ایسی زمین کی جس کا مالک خود میں نہیں ہوں اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنے اندر کر لی ہے, تو وہاں پر جو بھی مذہبی پروگرام ہوگا اس کا اجر و ثواب خدا کے ہاں نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایسی زمین پر کہ جس کے مالک خود نہیں ہوں اور راضی بھی نہیں ہے, وہ راضی بھی نہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے کہا کہ اگر ایسی زمین ایسی جگہ جہاں اس کا مالک راضی نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, غصبی جگہ ہوگی. تو لیکن جہاں تک رہ گیا چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پر, تو دیکھیں اگر 2 آدمی 4 آدمی بیٹھ کے اگر اس کمرے میں بھی عزاداری کریں تو امام حسین خدا قبول کر لے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بڑی جگہ ہو. ہاں یہ درست ہے کہ اس کو جگہ
دینی چاہیے، جس کا مکان ہے اور جو قابض ہے اس کا اچھا، نہیں جو یہ ہے۔ ایسا سوچ رہی ہیں کہ مولا ان سے خوش ہیں، ان سے ناراض ہیں، ایسا نہیں، ظاہر سی بات یہ ہے، سوچ کو کیا ظاہر سی کہیں گے؟ بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گنہگار ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کو یاد بھی کرتا رہے، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، کتنی محبت ہے، اور امام حسین کا کرم، خدا کا کرم کس وقت کیا ہو، لیکن خود انسان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک غلط کام بھی کرے، اسی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے۔ بالکل، یہ خود اجازت نہیں دیتا اسلام نہیں دیتا۔ اس طرح کی عبادتوں کو۔ بہت شکریہ آغا، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، تمام ون چینل کے لوگوں کو السلام علیکم، اور ہماری طرف سے بہت ڈھیر ساری دعائیں اور بلیسنگز۔ اور مولانا صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جتنی بھی نفل نمازیں ہوتی ہیں کیا اس میں دعائے قنوت پڑھا جانا ضروری ہے یا پڑھا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شکرانے کی نماز ہے جس میں الحمدللہ ہے، شکرن و حمدن کہتے ہیں رکوع میں سجدے میں، تو وہ ایک بار کہنا ہے کہ 3 بار کہنا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز شب ہوتی ہیں ان میں سب میں دعائے قنوت پڑھنا ہے، کیونکہ جو نماز شفا ہے اس میں دیا ہے صرف تحفۃ العوام میں کہ اس میں قنوت نہیں ہے، تو باقی جو نمازیں ہیں 8 رکعت اور یہ 1 رکعت وتر، تو اس میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ یہ پلیز بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ مذہب بہن کا سوال ہے، پہلا سوال ہے نافلہ میں دعائے قنوت کا پڑھنا۔ دیکھیں، مستحب نمازوں میں دعا قنوت جیسے واجب نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، جو واجب ہے وہ پڑھنا ہے، جو مستحب ہے وہ پڑھنا ہے۔ جیسے صبح کی نماز ہے تو آپ صبح کی نماز واجب کیسے پڑھتے ہیں؟ قنوت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب جب 2 رکعت مستحب پڑھنا، نافلہ پڑھنا ہے، تو اس میں بھی قنوت پڑھنا ہے، مستحب ہے، مستحب کے عنوان سے، یہ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ذکر کا مسئلہ آیا کہ رکوع میں سجدے میں جو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے 3 مرتبہ پڑھیں، اچھا ہے 3 مرتبہ ذکر کریں، اچھا بہتر ہے یہ۔ اور جہاں تک نماز شب میں قنوت کی بات کہی، تو ہاں اس میں نماز شفا میں جو ہے وہ قنوت نہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے بعد نماز وتر میں تو قنوت پڑھنا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ استغفار بھی پڑھنا ہے، العفو کہنا ہے، 40 مومنین کے لیے دعا کرنا ہے، تو وہ سب قنوت میں ہوگا جی کر۔ اور بقیہ 8 رکعت ہیں اس میں آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، پڑھ سکتی ہیں جیسے ان کا کہنا تھا کہ اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی کر لیں جیسے مکمل۔ بہت خوب مولانا صاحب، بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام زائرہ ہے اور میں اتراکھنڈ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں جو آیت ہے سورہ نساء، وہ پوری آیت مطلب وومن کے اوپر ہے، عورت کے اوپر۔ مولانا صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت صحیح نہیں ہے، مطلب ہر کیریکٹر از ناٹ گڈ، تو اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ سچویشن میں اس کے ہسبینڈ کو اس سے کیسے بہیو کرنا چاہیے اگر اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے۔ شی از ناٹ اے اف شی از ناٹ اے پائس وومن، اور اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، تو اس میں میں یہ بھی سنتی ہوں ٹرانسلیشن میں کہ کیا کہتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ حد سے زیادہ گزر جائے، مطلب اس کی بدتمیزیاں زیادہ بڑھ جائیں عورت کی، تو سمبولک بیٹنگ بھی بتائی ہے، مطلب ایسے مطلب اس کو وارن کرنے کے لیے آپ ہینکی سے اس کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہینکی سے اس کو ہٹ کرنا تاکہ تو سمجھ آ جائے کہ یہ جو وہ کر رہی ہے وہ غلط نہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ اگر وہ نہ مانے تو اس کو ہینکی سے مطلب رومال سے آپ ہٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ مارنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، مارنا یہ مطلب یہ سچ میں سمبولک بیٹنگ ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہمارے سماج میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اور وہ اسی بیسس پہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، مطلب اتنا مارتے ہیں۔ آج بھی سماج میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو بہت ہسبینڈ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے نا، اور وہ قرآن پاک کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سمبولک بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت اچھا سوال ہے، میرے خیال سے قرآن کی کچھ آیتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، جس کی بنا پر مطلب ایسے کام کر جاتے ہیں حوالہ دے کے۔ فار ایگزامپل عورت کو مارنا یا کیریکٹر لیس اگر ہے، کسی کا کردار صحیح نہیں ہے، اس پر الزام لگانا، بہتان لگانا، اسے پھر سزا دینا، اس لحاظ سے سورہ نساء کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ نساء اگرچہ
عورت کے معنی میں وومن، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سورہ نساء میں سب عورتوں ہی کے بارے میں باتیں ہیں جی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو دوسری باتیں جو عورتوں سے متعلق نہیں ہیں، بہت سی باتیں اس میں۔ نام سورہ کا نساء ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سب بات اس میں ایک پہ۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال ہے کہ آج معاشرے میں سماج میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے اس پر یا غلطی نہیں ہوتی، تو ظلم میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کا جواز نہ قرآن میں ہے، نہ شریعت میں ہے، نہ حدیث میں، نہ سنت پیغمبر میں۔ ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ درست ہے کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے یا اس کو ایسے جو ہے وہ سزا دے کہ جو اسلام میں نہیں ہے۔ جب تک میاں بیوی عفو و گزشت سے کام نہیں لیں گے اس وقت تک دونوں کے درمیان کامیاب اور خوشحال زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طریقے سے خود ہسبینڈ انسان ہے اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی انسان ہے، وہ غلطی کرتی ہے تو مرد بھی غلطی کرتا ہے۔ مارنے کا اختیار نہیں دیا ہے اسلام نے، مرد کو نہیں ہے، مرد کو مارنے کا اختیار بیوی کو نہیں دیا ہے کہ وہ ان باتوں ایسا کچھ سورے میں لکھا نہیں ہے، یہ سورے میں نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو مارے، اس طرح سے نہیں ہے، اس کو اسے مارنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے نگاہوں کے سامنے خود اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں تو ہم سب اس طرح کے تمام مسائل کو جو حل کر لیں گے۔ غلطیاں ہوتی ہیں مگر معاف کر دے ایک دوسرے کو، اخلاق سے کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انس بن مالک خادم تھے، 10 سال تک خدمت کیا انہوں نے، 10 سال تک انس بن مالک رسول اللہ کے خادم رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا، جب غلطیاں ہوئی یا غلط کام کیا تو کبھی رسول اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا ہم نے تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کبھی کہ کیوں نہیں کیا، کبھی بھی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کا کردار۔ اس کے بعد اب اگر گھر میں ہم آ جائے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس میں اگر خطائیں ہوں، غلطیاں ہوں، ہم اگر معصومین کے کردار کو سامنے رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں، غلطیاں خود بخود نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، شک کی بنا پر بھی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں تو نہیں، کسی کے کردار کے اوپر اگر آپ انگلی اٹھائیں کسی کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، اور میں اسلام نے یہ رکھا اگر آپ کسی کے کردار کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اگر بنا پروف اگر لگائے تو اور زیادہ تو سزا ہے اس کے لیے، اگر آپ ثابت کریں اس کو جی، اور اگر ثابت نہیں کر سکے ہیں تو اس کے بجائے الزام لگانے والے کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے، الزام لگانے والے۔ ہاں، الزام لگا، ثابت کرو جو کہہ رہے ہو، بنا ثابت کیے مارنا نہیں ہے، بنا ثابت کرو تو ہو ہی نہیں سکتا، مارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں۔ بالکل ناگا، جی بہت شکریہ۔ میرے خیال سے یہ جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے کے لیے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح کے سوال کی ضرورت ہے سماج کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، اور سر میری یہ پوچھنا ہے ہم کو کہ نماز شب میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، نماز شب کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ نماز شب میں کیا کیا پڑھا نماز جاتا ہے؟ شب دیکھیں یہاں کئی بار بتایا جا چکا ہے، نماز شب جو رات میں 12 بجے آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے، بہتر افضل وقت یہ ہے کہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے شروع کرے کہ ختم ہو تو صبح کی اذان کا وقت ہو جائے، نماز شب کو صبح کی نماز سے ملا دے، یہ زیادہ فضیلت کا وقت ہے۔ 11 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، پہلے 8 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے، نافلہ شب نماز شب کہہ لیجئے۔ 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، صبح کی طرح سے پڑھ لیجئے۔ البتہ کچھ مخصوص سورے ہیں لیکن آپ شروع کریں آسان اور سمپل جو ہے وہ سورہ پڑھ کے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں 8 رکعت 2 کر کے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع پڑھیں، دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قنوت اس میں نہ پڑھیں۔ یہ 2 رکعت ہو گئی 10 رکعت۔ 1 رکعت نماز وتر کے عنوان سے پڑھنا ہے، 1 ہی رکعت ہوگی یہ،
اور الحمدللہ اور سورہ قل هو اللہ پڑھ کر کے، اس میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اور بھی دوسری سورہ کہیں گے، لیکن آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے بھی اسی پہلی رکعت میں قنوت میں جائیں، اور قنوت میں جو ہے وہ آپ چھوٹی سی دعا ہے پڑھیں، نہیں یاد ہے تو اللہم کل ولی کا امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں، 70 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور پھر اس کے بعد اور پڑھ سکتے ہیں تو العفو 300 مرتبہ العفو کہیں، نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ ہی کے اوپر استغفار کو اکتفا کریں۔ اس کے بعد 40 مومنین مرحومین یا زندہ مردہ جو بھی، ان کے نام لے لیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد جو رکوع کریں، رکوع سجدہ تشہد سلام، یہ اس طرح سے پوری نماز شب آپ کی ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ مختصر آغا نے بتایا آپ کو نماز شب کا طریقہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا نام علی مہندی خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ پردیس میں کمانے آتے ہیں تو کیا ہماری نمازیں وہاں پہ قضا ہو جاتی ہیں یا مانی جاتی ہیں؟ آغا اگر ہم پردیس کمانے جاتے ہیں تو وہاں پر نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں دیکھو، پردیس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن سے دور جا رہے ہیں، جو 44 کلومیٹر جو ہے زیادہ، یعنی 22 کلومیٹر سے زیادہ ہے اپنے شہر سے نکل کے، اور وہاں بھی جہاں جا رہے ہیں پردیس میں، وہاں اگر ہم 10 دن سے زیادہ رہ رہے ہیں تب تو وہاں آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے، قضا نہیں کرنا ہے۔ ایک دن کی نماز کسی کے لیے کہیں بھی قضا نہیں ہونا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے۔ تو پردیس میں اگر کمانے یا کسی بھی غرض سے علاج کے لیے بھی 10 دن سے زیادہ اگر کہیں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں اپنی پوری نماز پڑھنا ہے، پوری نماز یہ پڑھنا۔ قصر شاید سوچ رہے ہیں، ہاں نہیں، قصر نہیں ہے، پوری نماز پڑھنا ہے۔ ہاں اگر 10 دن سے کم آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ کو قصر پڑھنا، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں انہیں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اگر 10 دن سے کم رہنا ہے تو۔ لیکن اگر 10 دن سے زیادہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 2 سال، تو وہ آپ کا دوسرا وطن ہو جائے گا گویا۔ جب تک آپ وہاں کما رہے ہیں، پردیس میں رہ رہے ہیں، آپ جب وہاں رہیں گے آپ کو وہاں پر پوری نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ کما چکیں گے، وہاں چھوڑ دیں گے اس شہر کو اور چلے آئیں گے کہیں اور، تو وہ وطن کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اب وہاں پر آپ کبھی اگر گئے تو آپ کو جو ہے وہ قصر نماز پڑھنا ہوگا اگر 10 دن سے کم پڑھنا ہے۔ اوکے، اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ جہاں پردیس میں ہم گئے ہیں اور اس کو ہم نے دوسرا وطن بنا لیا ہے اور جاتے ہیں 6 1 سال 2 سال رہتے ہیں وہاں پر، تو ایسی جگہ جا رہے ہیں اور ہم وہاں رک کے 4-5 دن کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں، تو یہ جو رکے ہیں نا 4-5 دن کے لیے گئے نا، تو یہ 4-5 دن بھی آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کا وہ وطن ہو گیا ہے، وطن شمار ہو گیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ اب میں دوبارہ آیا ہوں تو 5 دن کے بعد پھر من کو واپس جانا ہے لہٰذا ہم قصر پڑھیں، نہیں، یہ آپ کا وطن ہے۔ جب تک آپ یہاں رہ کر کے کما رہے ہیں، آپ نے اس کو وطن بنا لیا رہنے کے لیے کہ جب آتے ہیں تو رہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جب 4 دن کے لیے بھی رہنا ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ ہاں اگر اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اب آپ نے کسی اور شہر کو اختیار کر لیا، تب پھر وہاں اگر آپ جائیں گے 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، تو آپ کو قصر پڑھنا ہے، مگر یہ کہ 10 دن سے زیادہ آپ وہاں نہیں۔ چلیے بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میں ممبئی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرآن، تو کیا ہم اسے بنا اردو بنائے پڑھ سکتے ہیں کون سی بھی حالت میں؟ شکریہ، السلام علیکم۔ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سوال کامن ہے، آپ بتائیے آگے کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی چاہے جتنی آگے بڑھ جائے، ہمارے اسلام کو آداب جو دستور ہیں وہ نہیں بدلنے والے ہیں۔ جی، قرآن کی تلاوت چاہے جس طرح سے کریں، آداب تلاوت قرآن یہ ہے کہ باوضو کریں، قبلہ رخ بیٹھیں اور اس طرح سے تلاوت کریں۔ تو جیسے بھی ہو، چاہے وہ آپ موبائل سے پڑھ رہے ہوں یا خود قرآن لے کے ہاتھ میں پڑھ رہے ہوں، آپ کو آداب تلاوت یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے نماز۔ یہاں مسئلہ چھونے کا نہیں ہے ہاتھ سے، مسئلہ آداب کا ہے۔ آداب تلاوت قرآن یہ ہے کہ قبلہ رخ رہو اور وضو کے ساتھ پڑھو، یہ اچھی بات ہے۔ اوکے، بنا وضو کے وہ اسکرین کو ٹچ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، ہاں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا گاؤں گنٹور ہے، مجھے 70 سال ہے،
क्योंकि पाँव में बहुत दर्द है, उसके वास्ते हो को मैं बाहर जा सकती नहीं है तहारत को, मैं क्योंकि तहारत नहीं सका, कुरान नमाज पढ़ सकती हूँ क्या? आगा इस सवाल का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, हाँ क्योंकि ये नमाज और तहारत से जुड़ा हुआ है। जी आपने सुना, जवाब दीजिए। हाँ, ये जो सवाल ये है कि मैं दोहरा देता हूँ इसलिए कि शायद जी। हो सकता है उनकी बात को। वो पूछा कि अगर तहारत नहीं है, पैर में दर्द है, तकलीफ़ है, बूढ़ी हो गई हैं और वो नहीं बाहर जा सकती हैं, तो वहीं क्या बग़ैर तहारत के वो नमाज कुरान पढ़ ले? देखिए यहाँ पर दो चीज़, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कहना चाहती है असल में। जी। अगर वाक़ई ये वहीं पर जो है वो पेशाब वग़ैरह और टॉयलेट वग़ैरह होता है और इसलिए बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उस वक्त जिस तरह से वहाँ पर और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, तो जब नमाज पढ़ें तो उस वक्त वहीं पर वज़ू कर लें अगर कर सकते, या दूसरा कोई करा दे उनको वज़ू, और वज़ू करा के फिर उसके बाद जो है वो यानी बिस्तर पर रह करके कर सकते हैं, वज़ू करा दे, एक ज़र्फ़ लेके आए बर्तन, उसी में पानी गिरे और जिस तरह से भी उनको करा सकते करा दे। लेकिन मसला अगर नहाने का है कि ऐसी नजासत है कि जो नहाने से मुताल्लिक़ है, तो वहाँ पर अगर नहा नहीं सकते, गुस्ल नहीं कर सकते हैं, तो तयम्मुम करना होगा। और तयम्मुम का तरीक़ा है बता दिया जाए कि गुस्ल के बदले तयम्मुम करना है तो आपको जो है नियत करें कि गुस्ल के बदले तयम्मुम। अलबत्ता ये उस वक्त होगा जब आपके पास पानी ना हो और आपके लिए गुस्ल करना पानी से नुकसानदेह हो, और दूसरे ये कि आप ना कर सकते हो किसी तरह से, कोई मजबूरी है ऐसी तो। लेकिन अगर मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन पानी है, कर सकते हो, तो गुस्ल करें। वरना तयम्मुम करें कि या गुस्ल के बदले तयम्मुम करती हूँ या करता हूँ कुर्बतन अल्लाह, और हाथों को खाक के ऊपर या मार्बल जो पत्थर है उसके ऊपर हाथों को मारे और दोनों हाथों को जोड़ करके पेशानी से जो है वो जहाँ बाल उगता है वहाँ से जो है वो लेकर के आए और पूरी पेशानी को जो करके नाक की बुलंदी पर जो है वो लाके छोड़ दे, और उसके बाद दाहिने से बाएं हाथ का मसा करे। और ये बेहतर है कि दूसरी मर्तबा मार के ये मसा करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ है, तो ये देखना होगा कि तहारत किस लिए लेना है। अगर सिर्फ पेशाब पखाना का मसला है तो फिर वो अगर कहीं कपड़े में नजासत है तो उसको बदल लें और वज़ू वहीं कर लें, करके जो है वो नमाज पढ़ लें। जो बेहतर तरीका है वो अपनाया जा सकता है। चलिए, खुलासा ये कि अगर ये सब बातें न भी हो सके तो जितनी तहारत ले सकती हैं और जितना पाक कर सकते हैं अपनों को उतना पाक करें, उसके बाद नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है आगा ने आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं गांधी हूँ, लाल बाजार से। मैं बारह का नमाज 1 बजे रात पढ़ता हूँ, अगर बीच में तकसीम कट जाएगी मैं क्या करूँगा नमाज के वक्त? बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आगा अगर नमाज के दौरान लाइट चली जाए तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, कोई हर्ज नहीं है, और ऐसे कमरे में या ऐसी जगह जहाँ रोशनी हो वहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं अगर लाइट चली जाती है, अंधेरा है, तो हमको मालूम है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो जगह कैसी है, पहले से नमाज तोड़ नहीं सकते, नमाज नहीं तोड़ना है और नमाज हो जाएगी, अंधेरे में तब भी हो जाएगी। ओके, बहुत शुक्रिया आगा। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ, देखता हूँ कौन सा सवाल है। क्या मैं रोहतास से बोल रहा हूँ, है। मेरा नाम सैयद इरशाद हुसैन है, और आगा बताइए, आगा खाने में क्या औरतें मिन्नत पर बैठ करके मजलिस पढ़ सकती हैं? जवाब दीजिए। जी मौलाना साहब, ये सवाल है कि अज़ा खाने में ख़वातीन मिंबर पर बैठ के मजलिस पढ़ सकती हैं? अगर देखें, बात सिर्फ इतनी है कि क्या औरतें मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ सकती हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है कि वो बैठ के पढ़ सकती हैं। इमाम बाड़े में भी पढ़ सकती हैं और मस्जिद है तो वहाँ भी पढ़ सकती हैं। अगर इतनी बात है कि उनको सिर्फ मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ना है, इतना अगर है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लड़कियाँ या औरतें पुलिस या आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर्दे का जो हुक्म है, और मैं भी उसे बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं, वो औरतों की मतलब सेफ्टी के लिए ही है,
and I also follow that. لیکن میرا سوال یہ ہے جیسے اللہ نے منع کرا ہے ویسے کپڑے پہننے کے لیے جو ٹائٹ ہوتے ہیں اور جو پوری طریقے سے ہمارے باڈی کے شیپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پولیس میں ہماری جو یونیفارم ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں پینٹ دی جاتی ہے اور اوپر سے اس کی ایک شرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہی سوال ہے، کیا اگر کسی کے کوئی لڑکی اتنی کیپیبل ہے، اس میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے، اسے بالکل جاب لیٹر مل جاتا ہے، تو کیا اسے پولیس میں جانا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کو جاب کی سچ میں بہت ضرورت ہے اور یہ گورنمنٹ جاب ہے، اس کی گورنمنٹ پولیس میں اگر اس کی جاب لگ جاتی ہے تو کیا اللہ اس سے ناراض رہے گا؟ کہ مطلب کہ اس کو ویسی یونیفارم پہننی پڑے گی نا، اگر وہ اپنا سر بھی کور کرتی ہے، اسکارف بھی اوڑھتی ہے، تب بھی اس کی یونیفارم چینج نہیں ہو سکتی، اس کو پینٹ اور شرٹ ہی پہننی پڑے گی، نہ کہ شلوار قمیض۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ اگر سچ میں کسی کو بہت ضروری ہے جاب، وہ جاب اس کو مل رہی ہے، وہ بھی سرکاری نوکری، کوئی نیڈی لڑکی ہے، کوئی نیڈی وومن ہے، اس کو جاب چاہیے ہی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ، تو کیا وہ جاب اس کو لینی چاہیے نا یا نہیں لینی چاہیے؟ یا وہ گنہگار ہوگی اگر وہ یہ جاب کرے گی، مطلب ایز اے پولیس آفیسر اگر وہ سرو کرتی ہے، کیونکہ اس سے وہ پردہ نہیں کر پائے گی نا پھر اس طریقے سے۔ جی آگا، یہ سوال ہے کہ اگر پولیس میں کسی کو جاب کی ضرورت ہے اور انہیں مل گئی ہے جاب، تو ایسے میں وہ جو لباس پہننا ہی پڑے گا انہیں۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی جاب میں خدا کی چھوٹی سے چھوٹی بھی نافرمانی کر کے ہم کو نہیں جانا ہے اور نہیں انجام دینا ہے۔ اگر کسی کام میں اللہ کے حکم کی نافرمانی اور شریعت کے حکم کی پامالی ہوتی ہے تو وہ کام درست نہیں ہے، اور ایسے کام میں کہ جس میں حرام کام یا شریعت کے خلاف کام کرنا پڑے، اس میں برکت بھی نہیں رکھی ہے اللہ نے۔ جی، لہذا مسئلہ چاہے ضرورت کا ہو، چاہے مسئلہ جو ہے وہ لیٹر کا آ جانا ہو، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ خدا ایسے کام سے راضی نہیں ہوگا جس میں اس کے حکم کی مخالفت ہو، مخالفت چاہے چھوٹے سے حکم کی یا بڑے سے ہو۔ اگر اللہ کی خاطر اس طرح کے کام سے بچیں گے جس میں خدا کی مخالفت ہے تو بہت سے راستے پیدا کرے گا، مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آغا، بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، دیکھتا ہوں کون سا سوال ہے۔ السلام علیکم جی، میرا سوال ہے نجاست حیض میں کیا ہم لوگ قبرستان میں جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ قبروں پہ چلنا، ان پہ بیٹھنا تو مردوں کے گناہ دھلتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دو سوال ہیں، پہلا تو نجاست کی حالت میں قبرستان جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس حالت میں مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے۔ پاک ہو کے اگر جائیں تو پاک ہو کے جائیں، اس عالم میں مکروہ۔ اور اگر قبر پہ بیٹھے وہاں پر تو انہوں نے سنا ہے کہ عذاب کم ہوتے ہیں، بیٹھے قبر کے اوپر نہیں، قبر کے اوپر چلنا نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں، قبر کے پاس بیٹھنا۔ وہاں اگر صرف بیٹھنے سے نہیں دور ہوتے ہیں گناہ، اگر وہاں بیٹھ کے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں مرحوم کے لیے، تو یقیناً جو ہے اس کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میں کارگل سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم کسی جگہ پہنچتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، بعد میں ہمیں نماز ختم ہو کے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ غلط ہو گیا ہے، کیا ہمارا نماز صحیح ہے؟ آج کل کے دور میں موبائل وغیرہ ہے قبلہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر پھر بھی اگر کہیں پر ہم نماز پڑھتے اور پتہ چلتا ہے کہ قبلہ ہمارا صحیح نہیں تھا، تو نماز کیا غلط ہے؟ دیکھیں، اسی لیے چونکہ جو آپ نے کہی نا کہ آج کل موبائل ہے اور مسجدیں ہیں، مینار ہے، محراب ہے، قبرستان ہے، قبروں کو دیکھ کے، یا لوگ ہیں کہاں ویسٹ کدھر ہے، یہ آدمی پتہ لگا سکتا ہے۔ دن میں تو سورج کدھر جا رہا ہے، تو جدھر غروب کرتا ہے اسی طرف جو وہ رک کر کے نماز پڑھنا ہے، کعبہ ادھر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ غلط تھا اور قبلہ رخ نہیں رہے، اگر وقت ہے تو اس سے دوبارہ نماز پڑھنا ہے۔ اگر وقت ہے تو دوبارہ پڑھنا۔ اگر وقت نکل گیا ہے تو یہاں دو مسئلہ ہے۔ اچھا، اگر وقت نکل گیا اور غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، اگر قبلہ معلوم کیا تھا نماز پڑھنے سے پہلے، جیسے آپ نے کہا نا کہ پتہ لگانا یہ آج آسان ہے، اگر یہ سب کیا، ہاں موبائل سے، دوسروں سے، یعنی کوشش کی، کوتاہی نہیں کی اس نے،
اگر کوتاہی نہیں کی، اپنی طرف سے تحقیق، جستجو، پتہ لگانا، لوگوں سے پوچھنا، یہ سب کر لیا تھا اگر، تب تو وقت نکل جانے کے بعد قضا کرنا ضروری نہیں ہے جی۔ لیکن اگر اس نے کوشش نہیں کی تھی اور محنت نہیں کیا قبلہ پتہ لگانے میں، اسی نماز شروع کر دی اور بعد میں پتہ چلا تو پتہ چلا غلط ہوا، وقت بھی نکل گیا، تو اب واجب ہے کہ قضا کرے۔ اچھا، واجب ہو جاتی ہے، واجب ہو جائے گا قضا کرنا، یہ دو صورت ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہترین جواب دیا اس سوال کا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ پیارے میاں، بیت مدھیہ پردیش، جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت جاتا تھا، کچھ جواب بتائیے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن شریف میں زیر زبر اور نقطے لگوائے تھے۔ السلام علیکم۔ غصہ بہت آتا ہے، اس کا اپائے تو بتائیں۔ پہلی بات تو یہ اپنے برادر سے عرض کروں گا کہ جب آپ کو غصہ نہ آئے، جیسے ابھی سوال کر رہے تھے تو یہ غصے کا وقت نہیں تھا ان کے، تو ایسے وقت پہ وہ اپنے سے عہد کریں کہ میں غصہ نہیں کروں گا، جس وقت وہ نارمل ہو، اور اپنے سے طے کر لے خدا سے کہ میں نہیں کروں گا غصہ، یہ چیز۔ دوسری بات یہ کہ اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو اپنی پوزیشن بدل دیجئے۔ آپ کو غصہ کھڑے کھڑے بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائیے، یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صبر سے کام لیجئے، صبر کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھیے۔ جب غصہ آئے تو معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے صبر کو دیکھیں، ان کو کیسا جو تکلیف ان کو دی جاتی تھی، کیسا کیسا برا بھلا کہا جاتا تھا، مگر پھر صبر کرتے تھے۔ تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں غصے کے ٹائم میں، اور وضو کرتے وضو کے بعد جو ہے وہ آپ 3 جو ہے وہ چلو پانی پی لیا کریں وضو کے بعد، پورا وضو کرنے کے بعد۔ ہاں، وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد آپ جو اسی نیت سے کہ ہمارا غصہ کم ہو، انشاءاللہ کم ہو جائے۔ اوکے، دوسرا سوال تھا حجاج بن یوسف نے، یہ غلط ہے، اس نے قرآن شریف، وہ کیا جانے قرآن شریف کو، یہ غلط ہے اعراب اس نے ڈالا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں روایت ہے، ابو الاسود دویلی اور دیگر جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن شریف میں جو ہے وہ اعراب لگائے گئے اور اس کے جو ہے وہ نقطے لگائے گئے، یہ سب جو۔ بہت شکریہ آغا، آپ نے جو ہے آڈیو کے ذریعے جو سوال آئے تھے ان کے جوابات دیے۔ چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے آپ کی اجازت سے؟ انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ بھی چھوٹا سا بریک لے سکتے ہیں، فوراً حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اس کے بعد ہم لوگ پوچھیں گے جو آپ نے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سوالات بھیجے ہیں، اس کے جواب حاصل کریں گے۔